नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज सूरह मोहम्मद हम मुकम्मल कर लेंगे। 25 से 38 तक आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना इर्तद्दू, बेशक वो लोग जो उल्टे फिर गए। इर्तदाद का मतलब होता है फिर जाना। जैसे जो लोग दीन इस्लाम छोड़ देते हैं उन्हें कहते हैं मुर्तद हो गए हैं, वो यानी वो फिर गए हैं। अला अदबारिहिम, अपनी पीठों के बल। मिन बादी, इसके बाद मा जो तबय्यना, वाज़ेह हो गई, लहुमुल हुदा, उनके लिए हदायत। हदायत के वाज़ेह हो जाने के बाद जो लोग अपनी पीठों के बल फिर गए, अश्शैतानु सव्वला लहुम, शैतान ने मुज़य्यन कर दिया उनके लिए, व अमला लहुम, और उनको ढील दे दी। अमला उम्मीदों को भी कहते हैं, उम्मीदें दिलाई उनको, उन्हें ढील दे दी। जो लोग पीठ के बल फिर गए हदायत के वाज़े हो जाने के बाद, ये कौन लोग हैं? जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल कर लिया फिर उसके बाद उससे फिर गए, या मुनाफिकीन मुराद हैं। और ये जो है ना अमला लहुम, तूले अमल, यानी शैतान ने जो उनको लंबी लंबी उम्मीदें दिलाई। सव्वला लहुम व अमला लहुम, उनके लिए ये इर्तदाद का जो मरहला था वो आसान कर दिया। सव्वला लहुम, मुज़य्यन कर दिया भी, आसान कर दिया भी, कि ये फिरने का जो काम था ना शैतान ने उनके लिए आसान कर दिया और उनको लंबी लंबी उम्मीदें दिलाई। तो लंबी उम्मीदें दिलाने का ये जो शैतानी चक्कर है, इसमें पढ़कर बाज़ औक़ात इंसान अपनी आखिरत गंवा देता है। जिस शख्स ने लंबी लंबी उम्मीदें कायम करके ज़िंदगी के बड़े बड़े मंसूबे बनाए हों, फिर उसके दिल में जिहाद का शौक़ कैसे पैदा हो सकता है? तो ऐसा शख्स फिर शहादत की तमन्ना कैसे कर सकता है? अब जो वो लोग जो मैदान जंग से जी चुराते थे, जिहाद से मुंह मोड़ते थे, हदायत उनके सामने जब वाज़ेह हो गई। अब इस सूरत में हमने देखा है कि जिहाद का हुक्म आया है, और जिहाद का हुक्म आने के बाद हमने वो आयत पढ़ी थी कि किस तरह ये लोग ऐसे हो गए हैं जिनके दिलों में निफाक का रोग है, कि गोया इन पे मौत की गशी तारी हो गई है। जिहाद को ये अपने लिए एक मौत समझते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए शैतान ने ये काम उनके लिए आसान किया है और उनको लंबी लंबी उम्मीदें दिलाई हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से है कि उन्होंने कहा, लिल्लज़ीना, उन लोगों से, कारिहू, जिन्होंने नापसंद किया। कारिहू कराहत से है ये लफ्ज़, जिन लोगों ने नापसंद किया, मा नज़्ज़लल्लाहु, उस चीज़ को जो अल्लाह ने नाजिल किया। वो चीज़ क्या है? कुरान पाक। अल्लाह ने जो चीज़ नाजिल की है, उन लोगों ने उसको नापसंद किया है। सनुतीउकुम, अनकरीब हम अतात करेंगे तुम्हारी, अनकरीब हम क्या मानेंगे तुम्हारा, फी बाज़िल अम्री, बाज़ कामों में। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह ताला जानता है, इसरारहुम, उनके छुपाने को, उनके दिलों के भेद अल्लाह खूब जानता है। यानी ये सब क्यों हुआ कि उन्होंने उन लोगों से जिन्हें अल्लाह का नाजिल किया हुआ यानी कुरान नापसंद है, उन लोगों से कहा। ये कहने वाले कौन लोग हैं और जिनसे कहा वो कौन लोग हैं? अल्लाह के नाजिल करदा कुरान को नापसंद करने वाले मुशरिकीन और यहूद थे, जिन्हें मुनाफिकीन मुसलसल अपनी वफादारियों का यकीन दिलाते रहते कि हम तो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों के साथ शामिल हुए हैं, असल में तो हमारा रिश्ता आप ही के साथ कायम है, और तमाम अहम मामलात में सलाह मशवरा हम आप ही लोगों से करते हैं और आइंदा भी करेंगे। मुनाफिक तो कहते ही उस शख्स को है जो अपना रिश्ता दोनों तरफ जोड़े, जैसा कि कुरान में एक जगह पे आता है ना, मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक,
وہ مذبذب ہیں اس کے درمیان، لا الہ ہاؤلائی ولا الہ ہاؤلائی، نہ وہ اس طرف ہیں اور نہ ہی اس طرف ہیں، یعنی ان کی طرف بھی نہیں ہے ان کی طرف بھی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق کر رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ، اللہ ان کے دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، ان کی خوب خفیہ باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح سے ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ، تو پھر کیسا ہوگا، کیا حال ہوگا اس وقت کا ذرا تصور کرو۔ اذا توفتہم الملائکۃ، جب فوت کریں گے ان کو فرشتے، جب روح قبض کریں گے ان کی فرشتے، تو فرشتے کیا کریں گے؟ یضربون، وہ مارتے ہوں گے، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وجہ ان کی جمع وجوہ، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، دبر کی جمع ادبار۔ اس وقت کے بارے میں ذرا سوچو کہ کیا حال ہوگا ان کا جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے، وہ ان کے ضربے لگا رہے ہوں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ ذالک بانہم اتبعوا، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اتباع کی، کس چیز کی؟ ما اسخط اللہ، جس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اب یہاں پہ اللہ کے اوپر جو زبر ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کا لفظ یہاں پہ مفعول ہے۔ اردو میں دیکھو کو اور کہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کو ناراض کیا یا اللہ نے ناراض کیا، یہ صرف ہمیں اعراب سے پتہ چلتا ہے۔ ما اسخط اللہ، جس نے ناراض کیا اللہ کو، اگر ہم اس کے اوپر پیش پڑھیں گے نا تو ترجمہ ہو جائے گا کہ اللہ نے جو ناراض کیا اللہ نے، تو یہ نے اور کو صرف ہم اعراب سے سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کی پیروی کی، انہوں نے اس چیز کی اتباع کی جس کو، جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ وَقَرِهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا، رضوانہ، اللہ کی رضامندی کو، اللہ کی خوشنودی کو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے گئے۔ جن لوگوں نے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی کو پیش نظر نہیں رکھا، جن لوگوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو کہ اللہ نے نازل کی تھی، اور اللہ کی ناراضگی والے جو کام کرتے ہیں ان کے تمام اعمال پھر ضائع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے، منافق، بعض اوقات صف اول میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ان کی یہ نمازیں بھی ان کے کام نہیں آئیں گی، یہ سب اعمال ان کے ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضامندی کو سامنے نہیں رکھا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ تعالیٰ اضغانہم، ان کے کینے، ضاد غین نون، زغن کہتے ہیں کینے کو، جو دل کے اندر انسان چھپا کے رکھتا ہے۔ جو لوگ اپنے دلوں میں یہ منافقت کی بیماری رکھتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے کینے ظاہر نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو لوگوں کے سامنے نہیں لائے گا؟ دیکھیں یہ بہت سخت آیت ہے اس حوالے سے کہ ہم بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو جو کچھ سوچ رہے ہیں کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ عام طور پہ پھر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کا جو دوغلا پن ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ چلے گا، ان کے سینوں کے کھوٹ جو ہیں وہ بے نقاب نہیں ہوں گے، بس یہ بات تو ہم نے دل میں رکھی ہوئی ہے، بظاہر تو ہم بڑی اچھی اچھی باتیں کر کے لوگوں کو خوش کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا ہے کہ اللہ ان کے نفاق کو ظاہر کر کے رہے گا، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں بھی آتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا سچے ایمان والوں کو بھی، اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو بھی۔ تو اس وقت کی بات
اگر ہم چھوڑ کے تو ٹھیک ہے، جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھیں اس وقت کے منافقین کے بارے میں ہی نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن کی ہر آیت ہر دور کے لیے ہوتی ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، اور جب بھی کبھی ہم کسی کے بارے میں ایسا خیال دل میں لائیں کہ چلیں اس کو میں یہ کہہ دیتی ہوں، دل میں کچھ اور ہو، اوپر سے ہم کچھ اور کہیں، تو اس وقت یہ آیت ہمیں ضرور ذہن میں لانی چاہیے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، جن لوگوں کے دلوں میں یہ منافقت والا مرض ہوتا ہے کہ اندر سے کچھ اور اوپر سے کچھ اور، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چکنی چپڑی باتیں لگا کے اور ان کو رکھنا راضی، اور دل میں کچھ اور مقاصد ہونا کہ ہاں اس طرح میں اس کو خوش کر لوں تو میرا یہ کام نکل جائے گا، میں یہ کام کروا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو بات ہے نا، یخرج اللہ اضغانہم، اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان کے کینے۔ تو یہ ہمارے سامنے ایسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی باڈی لینگویج، بعض اوقات انسان کی کوئی اشارے، کوئی اس کا انداز ایسا ہوتا ہے جو اس کے دل کا بھید کھول دیتا ہے۔ بعض اوقات تو چہرے پہ لکھا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غصے کی کیفیت میں یا کوئی ایسے مرحلہ آتا ہے کہ اس وقت انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ منہ سے ایسی ایسی باتیں نکال دیتا ہے جس سے وہ سارے دلوں کے کینے اور روگ اور حسد اور بغض اور نفرتیں وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ دل میں میرے بارے میں ایسی باتیں رکھتا ہے، اور اوپر سے یہ کتنا میٹھا بنا ہوا تھا۔ تو بس یہ آیت ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، جب بھی کبھی اس طرح کا کوئی خیال شیطان دل میں ڈالے تو یہ ضرور سوچ لیں کہ یخرج اللہ اضغانہم، کوئی ایسا موقع آ جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ دلوں کے سارے کھوٹ جو ہے وہ کھول کے سب کے سامنے لے آئے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہتے، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، لا ضرور، لام تاکید ہے، ارئی دکھا دیتے، نا ہم، کا آپ کو، ہم انہیں، اگر ہم چاہتے تو وہ منافقین ہم آپ کو دکھا دیتے کہ وہ کون کون لوگ ہیں، لیکن فلا عرفتہم بسیماہم، پس ضرور، فا تو، لا ضرور، عرفتہ آپ پہچان لیں گے۔ عارفہ ہوتا ہے پہچاننا، عارف پہچاننے والے کو کہتے ہیں، اللہ کا عرفان، اللہ کی پہچان۔ عرفتہ، تا تو یعنی آپ، لا عرفتہ ضرور آپ پہچان لیتے، بسیماہم ان کے چہروں سے یا ان کی علامات سے، سیما چہرے کو بھی کہتے ہیں، علامات کو۔ پھر آپ ضرور پہچان لیتے انہیں ان کی علامات سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور آپ پہچان لیں گے ان کو، ضرور بضرور، ڈبل تاکید ہے، نون ثقیلہ بھی ہے اور لام تاکید بھی ہے، اور یقیناً ضرور آپ پہچان لیں گے ہم ان کو، فی لحن القول، انداز گفتگو سے۔ انسان کا جو انداز گفتگو ہے نا، بعض اوقات وہ اس کے اندر کے بھید کھول دیتا ہے، بس صرف پہچاننے والی نظر ہونی چاہیے۔ اور بعض اوقات انسان پہچان بھی جاتا ہے کہ کوئی کہاں بات کر رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان پردے رکھے دوسروں کے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فی لحن القولی، بات کے انداز سے ہی آپ پہچان لیں گے انہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اعمالکم تمہارے اعمال کو، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم المجاہدین، ہم جان لیں مجاہدین کو، جہاد کرنے والوں کو، منکم تم میں سے، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَکُمْ، اور ہم جانچ لیں تمہاری خبروں کو، تمہارے حالات کو، ضرور بضرور ہم آزمائیں گے۔ اسی طرح کی ملتی جلتی آیت ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی، وہاں پہ جہاد کا ذکر نہیں تھا کیونکہ اس وقت تک کبھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو یہ آیت جو ہے اس میں بھی بات تو وہی ہے، لیکن اس میں جہاد کا ذکر ہے۔
اب جب جہاد فرض ہو چکا ہے تو باقی آزمائشیں اور سختیاں تو اپنی جگہ، لیکن قتال جو ہے یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں قتال کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے خصوصی طور پہ فرمایا گیا کہ اب ہم تم میں سے واقعتاً جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جانچ لیں تمہارے حالات کو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدو، اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، اور انہوں نے مخالفت کی رسول کی، من بعد، اس کے بعد، ما تبینہ، جو کہ ظاہر ہو گیا، لہم الہدا، ان کے لیے سیدھا رستہ، جبکہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی۔ لن یضر اللہ، ہرگز نہیں وہ ضرر پہنچا سکیں گے اللہ کو، شیئن، کچھ بھی، یعنی وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو اللہ کے رستے سے روکتے رہے دوسروں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی سرگرم رہے، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور عنقریب وہ ضرور ضائع کر دے گا ان کے اعمال کو۔ یہ جو لفظ ہے نا، شاق الرسول، مخالفت کی رسول کی، شاقہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ شق قمر کا لفظ بھی سنا ہے، جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تو اس کا معنی ہے الگ کر دینا، ٹکڑے کر دینا، اور ظاہر ہے جس مخالفت جو کی جاتی ہے وہ بھی الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو پچھلی آیتوں میں منافقین کے اعمال کے ضائع ہونے کا ذکر تھا، اب اس آیت میں کفار مکہ کے اعمال کی بربادی کا ذکر ہے۔ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑی نیکیاں کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں، ہم تو حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں، ہم تو بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ، اور یہی جو ان کا عمل ہے نا، یہ جو سوچتے تھے، وہ سورہ توبہ میں بھی ان سے براہ راست مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کیا تم لوگوں نے سمجھ لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان لانے اور یوم آخرت پر ایمان لانے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر سمجھ لیا ہے ان کاموں کو۔ یہ کام جو ہیں یہ تم اپنی طرف سے نیکیاں سمجھ کے کر رہے ہو، لیکن یہ تمہاری نیکیاں سب ضائع ہو جائیں گی اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، کفر کیا، آپ کے رستے میں روڑے اٹکائے، خود بھی دین اسلام سے رک کے رہے اور آپ کو بھی روکا، اور لوگوں کو بھی اللہ کے رستے سے روکا، رسول اللہ کی مخالفت کی، جبکہ ہدایت تم پہ واضح ہو چکی ہے، تم اللہ کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع کر دے گا۔ اور وہ جو ایک تو یہ نیکیاں سمجھتے تھے نا وہ، کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اس کے علاوہ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم یہ جو جنگیں کر رہے ہیں مسلمانوں سے، یہ بھی ہم اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ بھی اپنے دین کو سچائی تو سمجھتے تھے۔ ابو جہل کعبہ کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہا تھا غزوہ بدر کے موقع پہ کہ یا اللہ جو سچا ہے، جو حق پہ ہے، کل اس کو بتا دینا۔ تو وہ اپنے آپ کو برحق سمجھتے تھے، اور اپنے اس دین کو بچانے کے لیے وہ کتنی انہوں نے جنگیں لڑی، کتنے ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور کیسی کیسی اپنی طرف سے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں، وہ بڑی نیکیاں سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان پہ واضح کر رہے ہیں کہ اپنے خیال میں تو تم لوگوں نے بڑے بڑے مار کے مارے ہیں، بڑی نیکیاں کی ہیں، لیکن اللہ نے تمہارے کفر اور اللہ رسول کی مخالفت کی وجہ سے وہ سارے تمہارے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، عن قریب وہ ضرور ضائع کر دے گا ان کے سارے اعمال۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم بھی اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ دیکھو مسلسل اعمال ضائع ہونے کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے،
تو اب پہلے منافقین کا ذکر آیا، ان کے اعمال ضائع ہونے کی بات ہوئی، پھر اب مشرکین کے اعمال ضائع ہونے کی بات ہوئی، اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب تک تو تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر آمنا و صدقنا کہتے آئے ہو، اور ایسا موقع کبھی نہیں آیا کہ اب تمہیں اللہ کے رستے میں اپنا سر کٹوانا پڑے، اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑے۔ اب تک تو تم لوگ ٹھیک ہے تکلیفیں برداشت کرتے رہے ہو، جان و مال کی قربانیاں دیتے آئے ہو، لیکن اب تم سے مزید قربانیوں کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کی تعمیل کرو گے۔ ہر مرحلے میں جہاد کی اجازت مل چکی ہے، اب اللہ کا رسول تمہیں اللہ کے رستے میں جہاں تک لے جائے تمہیں وہاں تک ساتھ جانا ہے۔ اگر تم نے کبھی اس معاملے میں پیٹھ دکھائی، جہاد سے منہ موڑا، تو پھر تمہارے پچھلے تمام گناہ جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے سے روکا، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہی رہے۔ جیسے جنگ بدر میں کتنے 70 لوگ مارے گئے تھے کفر کی حالت میں، اللہ کے رستے سے روکتے رہے، اور پھر اسی حالت میں ان کو موت آ گئی کفر کی حالت میں۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، ان کی معافی کسی صورت میں نہیں ہوگی۔ مسلمانوں سے پھر آگے خطاب ہے، فَلَا تَهِنُوا، تو تم کمزوری نہ دکھاؤ۔ وہن کہتے ہیں کمزور پڑ جانا۔ فَلَا تَهِنُوا، پس تم کمزور نہ بنو، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور نہ صلح کی طرف بلاؤ۔ صلح کی طرف کون بلاتا ہے؟ جو بزدل ہوتا ہے، جس کے اندر کمزوری ہوتی ہے۔ دین اسلام کا یہ جو مرحلہ ہے یہ تم سے جانوں کی قربانی مانگ رہا ہے۔ اس موقع پہ اگر تم اپنے دشمنوں کے ساتھ صلح کا ہاتھ بڑھاؤ گے ان کی طرف، اور صلح و سلامتی کے لیے ان سے مذاکرات کرو گے اور جنگ سے بچنے کے طریقے ڈھونڈو گے، تو یہ باتیں اللہ کو اب فریب نہیں دیتی۔ اس سے پہلے تو جہاد فرض نہیں تھا، تب تو تم کہتے تھے کہ کوئی ایسی صورت کیوں نہیں نازل ہو جاتی کہ ہم بھی ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اب جب وہ صورت اللہ نے جہاد فرض کر دیا ہے تو اب تم اس سے بچنے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ اب تمہاری تحریک ہے وہ جس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اب صلح سلامتی کی باتیں نہ کرو، اب جانیں قربان کرنے کا وقت ہے۔ اب میدان جنگ میں نکل کے اپنا تن من دھن سب قربان کر دینے کا وقت ہے۔ اب تم نے اگر سستی دکھائی اور صلح کی باتیں کی تو پھر تو تمہارے سب اعمال ضائع ہو جائیں۔ اور یہ بھی یقین رکھو، اللہ نے کتنی بڑی خوشخبری سنا دی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند رہو گے اور غالب تم ہی آؤ گے۔ یہ تو ایک طرح سے اللہ نے پہلے سے پریڈکشن کر دی، تم لوگ ہی غالب ہوگے۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ ہرگز نہیں ضائع کرے گا تمہارے اعمال کو، یا کم کرے گا تمہارے اعمال کو۔ یاتیرا جو ہے نا یہ وطرن سے ہے، واتارا یاتیرو ہوتا ہے جیسے ایک سنگل ہونا، وطر جیسے کہتے ہیں نا، وطر کیوں کہا جاتا ہے اس کو کہ وہ آڈ نمبر میں ہوتا ہے۔ تو جو وطر ہوتا ہے نا وہ کم ہوتا ہے، جیسے 4 ہیں تو 4 میں سے اگر ایک ڈراپ ہو جائے تو باقی وطر بچے گا، 3 رہ جائیں گے۔ 2 میں سے ایک ڈراپ ہو جائے گا، ایک رہ جائے گا، وہ بھی وطر ہوگا۔ تو کم کر دینا، تو پھر ظاہر ہے کچھ کمی ہوتی ہے تو وطر بنتا ہے نا۔ تو ولن یاتیرکم، اور ہرگز نہیں وہ کم کرے گا، ہرگز نہیں وہ ضائع کرے گا اعمالکم، تمہارے اعمال کو۔ انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی، لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، تو وہ دے گا تمہیں تمہارے اجر۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور نہ وہ تم سے مانگے گا تمہارے مال۔ قرآن میں تو اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے بارے میں بہت تاکید آتی ہے۔ اللہ ایمان والوں سے بار بار مطالبہ کرتا ہے مالوں کا۔ ایک جگہ پہ آتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا
اور جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ان کے بارے میں کہا گیا وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ تو یہاں یہ جو آیت ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق دلاتا ہے قرآن۔ زبردستی کسی سے مال چھینا نہیں جاتا، جبر کا پہلو نہیں ہے، زبردستی اس میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی مال کی ضرورت پڑی، اب ظاہر ہے مدینہ کی ریاست جو تھی جو کس پہ چل رہی تھی، کہ فنڈز تو نہیں ملتے تھے ان کو، جب بھی کوئی جنگ کا موقع آتا تو لوگ ہی اپنے اس میں خرچ کرتے تھے، اپنے ہی تیر تلواریں ان کے پاس ہوتے تھے، اپنے ہی گھوڑوں کو لے کے وہ میدان جنگ میں جاتے تھے۔ ہر شخص اپنا اپنا مال خرچ کرتا تھا اور جہاں ضرورت ہوتی تھی جی بھر کے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے تھے۔ جیسے صرف ایک موقع ایسا آیا جب مسلمانوں کو کہا گیا کہ ہر شخص کے لیے جہاد میں جانا فرض عین ہے، ورنہ ہمیشہ شوق دلایا گیا، لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلیں اور اپنا جان اور مال لے کے نکلیں۔ صرف غزوہ تبوک ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ لوگوں کو عام اعلان کیا گیا کہ سب لوگ جو ہیں ایک تو جہاد کے لیے جائیں گے، کسی کو بھی پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے، دوسرے مال خرچ کرنے کے لیے بھی لوگوں کو ترغیب ہی دی گئی۔ اور عام دنوں میں تو جہاد کے لیے بھی صرف ترغیب دلائی جاتی تھی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جہاد کے لیے ترغیب دلائیے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پہ سب کے لیے جانا فرض تھا، اور مال خرچ کرنے کے لیے بھی جبرن نہیں ہوتا کہ آپ کے سب لوگوں کے گھروں سے سارا مال نکال کے لے آئیں۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ کیا سارے لوگوں نے ایسا کیا تھا؟ نہیں، سب لوگ تو پورا سب نہیں لے آئے تھے، جو جتنا لانا چاہتا تھا وہ لے آیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ ایمان لاؤ، تقوی اختیار کیے رہو، تو وہ تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا، تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ یؤتکم اجورکم، تمہیں تمہارے اجر عطا فرمائے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا۔ مال اللہ تعالیٰ کسی سے بھی جبرن اور زبردستی کبھی بھی نہیں مانگتا، سارے کا سارا مال دینے کا مطالبہ اسلام کبھی بھی نہیں کرتا۔ ان یسألکموہا، اگر وہ تم سے مانگ بھی لے، ہاں وہ مال یعنی سارے کا سارا، ان اگر یسأل وہ مانگ لے، کمو وہ سارے کے سارے مانگ لے، ہاں تم سے، ہاں کی ضمیر ہے مال کے لیے، اگر وہ مطالبہ کرے تم سے ہاں تمہارے سارے مال کا، فَيُحْفِكُمْ پھر وہ اصرار کرے تم سے، یعنی کہ وہ تم سے یہ مطالبہ کرے کہ تم اللہ کے راستے میں سارے کا سارا مال دے دو، اور اس معاملے میں فَيُحْفِكُمْ وہ تم پہ تنگی کرے یا تو وہ اصرار کرے تم سے، تب خلو تو تم بخیلی کرو گے، تم ایسا کبھی بھی نہیں کرو گے کہ سارا مال جو اللہ تم سے مانگ رہا ہے تم سارے کا سارا ہی دے دو۔ اللہ تو کہتا ہے قرض حسنہ دو مجھے، میں تمہیں کئی گنا کر کے لوٹاؤں گا، لیکن اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ یہ جہاد کا موقع ہے، اپنے گھروں میں کچھ بھی نہ چھوڑو، سب لے آؤ، فَيُحْفِكُمْ اور تمہیں اصرار کرے تم سے، تب خلو تو تم بخیلی کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے کینے، اس طرح تمہارے دلوں کا کھوٹ سامنے آ جائے گا۔ منافقین کے ساتھ عملی طور پر ایسا ہوتا بھی رہا کہ جب بھی کبھی مشکل وقت آیا ان کے دلوں کا کھوٹ ان کی زبانوں پہ آ گیا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ منافقین کیا باتیں کرتے تھے، ما وعدنا اللہ ورسولہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے کا وعدہ کیا تھا، ہمیں دھوکہ دیا ہے، اور ہمیں مستقبل کے بارے میں بڑی خبریں سنائی جاتی رہیں کہ ہم ایران اور روم کو فتح کر لیں گے، تو یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ تو ایسی باتیں جب ان کے منہ سے نکلتی تھیں تو ان کا نفاق سامنے آ جاتا تھا۔ تو اگر اللہ تم سے تمہارے سے سارے مال کا مطالبہ کر بھی لے تو تم یقیناً
بخیلی کرو گے اور پھر تمہارے دلوں کے کھوٹ سامنے آ جائیں گے۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، وہ تمہارے ظاہر کر دے گا تمہارے کینے۔ ہاں تم سنو، تم ہو ہاؤلائی وہ لوگ، تدعونا کہ تم بلائے جاتے ہو، کہ تم فکو تاکہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فمنکم تو تم میں سے بعض تو وہ ہیں، کوئی تو وہ بھی ہیں جو من یبخل جو بخل سے کام لیتا ہے، ومن یبخل اور جو کوئی بخل کرتا ہے فإنما یبخل عن نفسی تو وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے تو ترغیب دی جاتی ہے، شوق دلایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو وہ جان لیں کہ اس معاملے میں بخل کر کے وہ کسی اور کا برا نہیں کر رہے، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر آخرت کا اجر و ثواب اگر وہ گنوا دیتے ہیں، اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں اس سے، ایک کے بدلے 700 ملنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے وہ مثال پڑھی، ایک دانہ جیسے گندم کا بویا جاتا ہے تو اس سے 7 سٹے نکلتے ہیں، ہر سٹے سے 100 دانے نکلتے ہیں، 700 تو یہی ہو گیا، 1 روپیہ خرچ کیا تو 700 ملے گا آپ کو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر کسی کا خلوص حد سے بڑھا ہوا ہے تو اللہ اس کو دگنا بھی کر دے گا۔ اللہ تو بڑی واسع وسعت والا ہے، تو وہ تو 700 سے 1400 اور 1400 سے آگے کئی 100 گنا بڑھا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت بڑے ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ ومن یبخل جو کوئی بخل کرتا ہے فإنما یبخل عن نفسہ تو وہ اپنے نفس سے بخل کرتا ہے۔ تو نفس سے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی جان سے، یعنی اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ کو تو نہیں چاہیے تمہارے مال اور تمہاری چیزیں۔ واللہ الغنی، اللہ تو غنی ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، محتاج تو تم خود ہو، تمہیں ضرورت ہے اپنی آخرت بچانے کی، اپنی فیوچر سیکیور کرنے کی۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تو تمہارے امتحان کے لیے تم سے کہتا ہے کہ مجھے قرض دو۔ اگر وہ تمہارے صدقوں کو نہ قبول کرے تمہارا نقصان ہے۔ یہ تو ایک اعزاز ہے کہ وہ تمہارے صدقوں کو قبول کر لیتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ سورۃ توبہ میں آتا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم پھر جاؤ گے، یستبدل قوما غیرکم تو وہ بدل کے لے آئے گا تمہارے سوا کسی اور قوم کو، ثم لا یکونوا امثالکم پھر وہ نہیں ہوں گے تمہاری طرح کے، وہ تمہیں ہٹا کے کسی اور قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ کن انداز ہے کہ ایسا ہو کے رہے گا۔ جو تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، تم پھر جاؤ گے، تتولو تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ پھر تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ تم نے اللہ کے رسول کا ساتھ ہوتے ہوئے بھی منافقت کی، منہ موڑ لیا، تم تو بندہ درگاہ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جو سچے ایمان والے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا اس آیت کو، جب آپ نے ان کو یہ آیت سنائی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمارے علاوہ کون سی قوم کو لائے گا؟ اگر ہم منہ موڑ لیں جیسے اس میں کہا گیا ہے تو پھر اللہ کون سی قوم کو لائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی ران پہ ہاتھ مارا، کہا یہ اور اس کی قوم، یعنی حضرت سلمان فارسی نے اتنی تگ و دو محنت اور مشقت کے بعد دین کو تلاش کیا کہ اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی۔ آپ نے فرمایا یہ اور اس کی قوم، یہ فارس کے لوگ وہ لوگ ہیں کہ اگر دین سریا پہ بھی ہوگا، یعنی بلندیوں پہ، آسمانوں پہ، تو یہ اسے وہاں سے بھی تلاش کر دیں گے۔ تو سلمان فارسی کا واقعہ آپ پڑھیں کہ کس طرح سے وہ ڈھونڈتے 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے۔
پھر ان کو غلام بنا لیا گیا، پھر غلامی کی حالت میں یہاں پہنچے، پھر کہیں جا کے ان کو غلامی سے آزادی ملی، تو کہا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر لے آئے اگر تم منہ موڑ لو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ تم کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا اور پھر دوسروں کو لے آئے گا، اس میں ہمارے لیے بھی بڑا سبب ہے۔ اللہ کے دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کریں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، ہم ہی فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے اور پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم سے اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف فرما دے۔ بعض اوقات کوئی چھوٹے چھوٹے زیر زبر غلط ہو جاتے ہیں، جیسے کل کا تو نہیں، پرسوں کے لیسن میں میرا خیال ہے یشا کی بجائے میں نے شاء اللہ پڑھ دیا تھا، یشاء اللہ پڑھنے کی بجائے شاء اللہ یا اسکپ کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسی کوئی غلطی اگر ہو جائے تو وہ قرآن میں غلطی نہیں ہوتی، وہ ہماری خطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔